Assalamu alaikum, welcome to another episode of TAS and I'm so happy and excited because मेरे पास आज माइंड साइंसेस के मास्टर्स मिस्टर राव मोहम्मद साहब यहाँ पर मौजूद हैं. क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह. अकीदत बहुत थैंक अच्छा यू हूँ मैं. सो मच. आप यहाँ पर इस वक्त आए हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये जो कन्वर्सेशन है दिस इज़ गोइंग टू बी बियॉन्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग जो नॉर्मल लोगों की है, और हम लोग बात करेंगे माइंड साइंसेस पे. सबसे पहले आप ये बताइए व्हाट एग्जैक्टली इज़ माइंड साइंसेस. अच्छा, इस पे पहले तो इस पे बहुत सारा लिखा गया, बोला गया, बहुत सारे लोगों ने इस पे बातें की. लेकिन जब इसको अमेरिका के अंदर एनएलपी, इसका सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाया गया. एनएलपी से मुराद है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. अब सबसे पहले इंसान जो है वो तीन ही काम करता है. कोई भी इंसान हो, सबसे पहले वो किसी चीज़ को सोचता है, थॉट करता है. दूसरा उसको बोलता है, यानी लिंग्विस्टिक है उसकी. और उसके बाद एक प्रोग्रामिंग है कि जो भी हम बोलते हैं वो कहीं रिकॉर्ड हो जाता है हमारा. और वो ये इस यानी बुनियादी तौर पे इंसान तीन काम करता है, और ये तीनों काम ही माइंड साइंसेस है. माइंड साइंसेस हैं. जी. एंड इफ़ यू कुड आल्सो गाइड अस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है, इज़ माइंड साइंसेस साइंटिफिक और इज़ इट स्पिरिचुअल और मिस्टिकल? असल में ना, जो माइंड साइंसेस है या जो आपके साइंसेस होती है ना, बहुत सारी जो सोशल साइंसेस होती है, ये बेसिकली सूडो साइंसेस होती हैं. Okay. ये नहीं होगा, क्योंकि जो साइंसेस होती है ना, प्योर साइंसेस, उसमें तो ये है ना, अगर फ़र्ज़ करें H2O से पानी बनता है, तो इसमें पानी नहीं बनेगा. अगर फ़र्ज़ करें आपने भी कोई दुआ की और मैंने भी दुआ की, आपने भी वही काम किया, मैंने भी किया, तो लेकिन दोनों का जो नतीजा होगा, जो उसका रिजल्ट्स निकलेंगे, वो मुख्तलिफ होंगे. लेकिन इसको साइंसिस कहा जाता है. माइंड साइंसिस से मुराद ये हो कि मेरे जो रवैये बनते हैं, या मेरी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, या मैं किसी की बात पे रिएक्ट कैसे करता हूँ, तो ये जो रिएक्शन मेरा है, ये बेसिकली माइंड साइंसिस है. और इसके अंदर भी ये है कि जैसे एंग्जाइटी आ जाती है, किसी को डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आता है, या खुशी आती है, या जॉयज़ आती है, या प्लेयर्स आते हैं, तो ये क्यों आते हैं? तो ये बेसिकली हमारे जो अंदर जो फीलिंग्स हमारी हैं, या हमारे इमोशंस हैं, इनके साथ जो हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यही बुनियादी तौर पे माइंड साइंसेस होती है. अच्छा, कहा ये भी जाता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दैट हाउ सबकॉन्शियस ब्रेन प्लेज अ लॉट ऑफ पार्ट इन योर एक्चुअल लाइफ. यानी कि जो बचपन में 7 साल के आप जब बच्चे होते हैं, और जो चीज़ें आप लोग सुन रहे होते हैं, वो फिर इस एज में इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं. अगर आपको कहा जाए कि अच्छा नहीं, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप अच्छे दिखते नहीं हो, आप काले हो, तो वो जो है जब आप प्रेजेंट अपने लेटर एज में इट शोज़. सो हाउ डू यू रीवायर द ब्रेन, और हाउ डज दिस सिस्टम वर्क इन एक्चुअल? हाँ, ये आपने बड़ी अहम बात की. मेरे नज़दीक तो ये सबसे अहम सवाल ही ये वाला है. अभी मेरे पास ना एक लड़के को लेके आए, जो कि यहाँ से था, सऊदी अरब से था, एक लड़का था. वो जब मेरे पास यहाँ पे लेके आए, तो उसको उसकी वालदा लेके आई, तो कहने लगी कि ये मेरा बेटा है और इसमें ये चीज़ें, इसमें प्रॉब्लम्स हैं. तो जब मैंने उस बच्चे को अलहदगी में जब मिला, तो उसने एक बड़ी कमाल की बात की, बेटे ने रो के बात की. उसने कहा कि मेरे ना बनाने में और मैं यहाँ तक पहुँचाने में मेरी माँ का बहुत बड़ा किरदार है. मैं कि वो कैसे? कहती हम 6 भाई थे, और मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर था. और जब भी मैं घर आता था, तो मेरी माँ मुझे एक बात कहा करती थी कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा. अब उसका ये बात कह देना, माँ का ये बात कह देना, अब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसने इस चीज़ को कबूल कर लिया, और अनकॉन्शियसली वो उसके अंदर कहीं बैठ गई कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकूँगा. क्यों? कि मेरी माँ ये बात कह रही है कि तुम कुछ नहीं कर सकते. और यही हुआ कि ज़िंदगी में वो बेचारा कुछ कर नहीं सका. इसको कंडीशनिंग कहते हैं साइकोलॉजी में, और माइंड साइंसेस में इसको कंडीशनिंग. मैं एक और मिसाल से आपको बात करूँगा. अभी मुझे ना कहीं लेके गए, एक एक बाबा मालन शाह के फ़कीर होते हैं, जो कि लोहा पहनते हैं. वो हर साल जो है 5 किलो लोहा बढ़ाते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में. यानी उन्होंने पहना हुआ होता है. तो 100 किलो लोहा हो गया उनका ज़िंदगी के अंदर. तो वो अब उन्होंने आब ज़मज़म के ज़रिए उसको धोते हैं, वो उसके जिस्म को, और उतार रहे होते हैं साथ साथ. अच्छा, मैं भी गया, मुझे भी उन्होंने बुलाया हुआ था. जब हमने उतार दिया उसका सारा, तो 3-4 दिन के बाद जब मेरी दोबारा मुलाकात उस शख्स से हुई, तो मैंने कहा कि आपको नींद आ जाती है, आपकी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी गुजरती होगी. कहती नहीं, क्योंकि मैं 100 किलो के साथ सोता था, 100 किलो के साथ उठता था, और 100 किलो के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था. अब वो जो कंडीशनड हो गया है वो आदमी 100 किलो लोहे के साथ,
اب وہ سارا ایک سارا لوہا اس کے اندر چلا گیا. اب وہ زندگی میں خوش رہ سکے گا؟ کیا پلیئر لے سکے گا؟ نہیں لے سکے گا. تو اسی طرح سے ہے کہ ہم کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں جو بچپن میں ہمیں جو کچھ بھی کہا جاتا. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کے بچے کچھ اچھا کر کے آئیں تو اس کو آپ پیار کریں, محبت اپریشیٹ کریں. کیا کریں. یس, یا کوئی اچھا اگر کر کے آئے, ہاں اخلاقی طور پہ اس کو سمجھائیں آپ, لیکن اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دیں. ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ایک پہاڑی علاقہ تھا, تو وہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے عرصہ دراز سے. تو وہاں ایک پہاڑ تھا بہت بڑا, تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں چڑھا تھا پہاڑ کے اوپر. ایک دن اچانک ان کے 2 بچے غائب ہو گئے. تو وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں, ڈھونڈتے ایک دن بچے مل گئے ان کو. تو بچے ان سے پوچھا کہاں گئے تھے, اس نے کہا ہم پہاڑی پہ چڑھے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ آج تک تو کوئی چڑھا ہی نہیں تھا. تو وہ کسی سیانے بندے کے پاس لے گئے, کسی مائنڈ سائنسز کے بندے کے پاس. تو اس کو جا کے کہنے لگے یہ بچے کہتے ہیں یہ پہاڑی پہ چڑھے, جب کہ پہاڑی پہ کوئی چڑھا ہی نہیں کبھی. تو اس نے کہا چڑھ گئے ہوں گے, کیونکہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. تو بیسیکلی ہماری پرابلم ایک بہت بڑی ہے کہ ہم بچوں کو زبردستی روک رہے ہوتے ہیں. اور یقین کیجیے گا بچوں کو بنانے میں اور بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے. اگر ماں یہ کہہ دے کہ ہاں تم بن سکتے ہو, تو یہ جو بڑے بڑے آپ کو بڑے لوگ بنے ہیں زندگی میں, ان کی ماں کا بہت بڑا کردار رہا ہے. کیونکہ مائیں بنیادی طور پہ بناتی ہیں, کیونکہ 5 سال جو آپ کے پہلے ہیں جس میں آپ کا سب کانشیس مائنڈ بہت ہی کام کر رہا ہوتا ہے, اس وقت اگر آپ کسی نے کچھ بات کہہ دی آپ کو تو وہ آپ کے اندر داخل ہو جائے گی اور وہ نکلے گی نہیں کبھی زندگی میں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرسٹ 7 ایئرز اور 5 ایئرز بچے کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بٹ میرا ایک آپ سے مزید سوال ہے, وہ یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے 5 سال جو ہیں بچے کے بہت امپورٹنٹ ہیں, ہاؤ ڈز کنڈیشننگ ورک, اور کیا 7 سال کے بعد بھی جو کنڈیشننگ ہے اس کو آپ اس کی فل اونرشپ خود کیسے لے سکتے ہیں ٹو ریوائر دا برین؟ اچھا, جب ہم کہتے ہیں نا ریوائر دا برین, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جب ہم نے NLP کا ایک کورس کیا یہاں پہ بریگیڈیئر امتیاز صاحب, تو اب ان کے پاس گئے تو بڑی خوبصورت بات کی. جب 15 دن مکمل ہوئے ہمارے اور ہم وہاں سے نکلنے لگے تو بارش ہو رہی تھی. تو کہنے لگے کہ اگر آج کے بعد آپ کی گاڑی کسی گاڑی کے ساتھ بینگ ہو اور آپ کو بتانا پڑے کہ میرا باپ کون ہے, تو اس سے مراد ہے آپ نے مائنڈ سائنس نہیں سیکھی. تو اگر تو آپ کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں, دیکھیں ایک یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے اور وہ کسی کھلونے سے کھیل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کھلونا جو ہے اس کو نقصان دے سکتا ہے, تو آپ نے اگر اس سے کھلونا واپس لینا ہے تو اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا آپ کو. عادت کبھی ختم نہیں ہوتی, یاد رکھ لیں ایک بات, آپ نے عادت کو آلٹرنیٹ دینا ہے آپ نے. اگر آپ آلٹرنیٹ نہیں دیں گی تو وہ بچہ اسی طرح سے کھیلتا رہے گا زندگی میں, اسی طرح سے نقصان کرتا رہے گا. اگر فرض کریں کہ آپ کسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آلٹرنیٹ دیں آپ اس کو, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ کنڈیشن جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کو نئی کنڈیشن میں ڈالنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نئی کنڈیشن میں نہیں ڈالیں گے تو وہ اسی طرح سے عام سے زندگی گزار کے مر جائے گا. کیونکہ ہم نے زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ 60-70 سال زندہ رہنا ہے, اور اگر بیولوجیکل ہم دیکھیں تو 115 سال زندہ رہنا ہے, کیونکہ ہر جانور کی جیسے زندگی ہوتی ہے ایسے انسان کی بھی زندگی ہوتی ہے. ہماری 115 سال کی زندگی میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم کنڈیشنڈ ہو جائیں گے کہیں پہ, فرض کریں ہم کسی کے ساتھ اپنی زندگی کو لگا لیں گے کہیں پہ, کسی بھی بیہیویئر کو یا کسی عادت کو. کیونکہ جان مکین کی لائن بڑی خوبصورت ہے, وہ کہتا ہے کہ واٹ از دا مین, دی کمبینیشن آف ہیبٹس پلس DNA. 2 ہی چیزیں ہیں, ایک اس کی ہیبٹس ہیں اور ایک اس کا DNA ہے. اب DNA تو میں چینج کر نہیں سکتا, تو میں اپنی ہیبٹ کو چینج کر سکتا ہوں. اور ہیبٹ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بار بار کرتے ہیں تو آپ کا برین اسی قسم کے کیمیکل دینا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی آپ کے برین میں پاتھ بن جاتے ہیں, جو نیوروٹک پاتھ ہوتے ہیں, اب اسی نیوروٹک پاتھ پہ آپ چلتے رہتے ہیں اور صدراز تک چلتے رہتے ہیں. اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ نے وہ جگہ کو چھوڑنا پڑے گا, اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا. اور اگر کسی چیز کی ایڈکشن ہو گئی آپ کو, آپ ایڈکٹ ہو گئے ہیں, جیسے فرینڈشپ میں آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے یا آپ کوئی چیز لینا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کریں گے کیا کہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. کتنے دن؟ آپ کو کم از کم بھی 40 دن کے لیے چھوڑنا پڑے گا اس چیز کو, تو آپ چھوڑ دیں گے. وہی دس از اے ویری, ادھر سے سوال اٹھاتے ہیں کہ اف یو آر ایڈکٹیڈ ٹو اینی تھنگ, آپ ریلیشن کی بات کریں, آپ سبسٹینسز کی بات کریں, یو ہیو ٹولڈ اس اے کائنڈ آف اے ہیک
اس کو ذرا دوبارہ ایکسپلین کیجیے گا ان ویری ٹیکنیکل ٹرم. اصل میں نا جس قسم جو بھی کام کو ہم بار بار کرتے رہتے ہیں, کسی بھی کام کو ہم کرتے ہیں, جیسے فرض کریں کہ ایک کرکٹر ہے, ایک بالر ہے, اگر وہ بار بار ایک کام کو کر رہا ہے تو اب کیا کرے گا وہ کہ وہ اس میں فوکس آنا شروع ہو جاتا ہے اس کام کے اندر. جیسے فوکس ہوگا آپ کا جو برین ہے وہ خاص قسم کے کیمیکل دینا شروع کر دے گا. جیسے ہی وہ کیمیکل دینا شروع کرے گا آپ ایڈکٹ ہو جائیں گے اس کے. تو وہ ایڈکشن ہوتی ہے بیسیکلی کسی بھی چیز کی. آپ کسی انسان کی ایڈکٹ ہو سکتے ہیں, کسی نائٹ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو, کسی نشے سے ایڈکٹ ہو سکتے ہیں, کسی ماحول سے ایڈکٹ ہو سکتے ہیں, کسی انسان سے ایڈکٹ ہو سکتے ہیں, کسی مرشد سے ایڈکٹ ہو سکتے ہیں, کسی مذہب سے ایڈکٹ ہو سکتے ہیں, آپ کسی سے بھی ایڈکٹ ہو سکتے ہیں, کسی بھی چیز سے ایڈکٹ ہو سکتے ہیں. یعنی بیسیکلی ایڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ اسی قسم کے کیمیکل دینا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے نیوروٹک پاتھ بن جاتے ہیں. پھر آدمی وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے بار 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 بار. پھر فرض کریں آپ نیند کی حالت میں بھی کرتے ہیں, وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی کام کو کر رہے تو یہ بیسیکلی ایڈکشن ہوتی ہے. ایڈکشن ہوتی ہے. اور اگر کچھ چھوڑنا ہے تو آپ نے اس کنڈیشن کو چھوڑنا پڑے گا, آپ کو وہ جگہ کو چھوڑنا اینڈ گیو پڑے یور سیلف گا. 40 days. جی 40 days پرفیکٹلی. کم از کم بھی 40 days. اچھا دوسری بات ایک اور بڑی ہوتی ہے کہ میرے اندر بیٹھا ہوا بندہ ہے جس کا نام راؤ اسلم ہے, جس کا نام عقیدت ہے, وہ کون ہے؟ کیا میرا جسم نہیں, برین نہیں, مائنڈ نہیں, باڈی نہیں, ایموشنز نہیں, فیلنگ نہیں, تو کون ہے وہ راؤ اسلم؟ راؤ اسلم ہے اختیار. وہ اقبال کہتا ہے نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. وہ جو دل کا نور انسان کے اندر ہے اس کی بات ہے یہ بیسیکلی. جب وہ چینج کر دیتا ہے, جو کہتا ہے نا کہ جدوں کہتے ہیں سب کچھ بھی آپ کر لیں, اگر دل سے کسی چیز کو آپ نے ختم نہیں کیا تو ختم نہیں ہونی, جو مرضی کر لیں آپ. دوسرا جو بھی عادت ہوتی ہے نا, کوئی بھی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کا جو ہمارے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ایک جگہ نہیں ہوتی ڈیٹا. اگر فرض کرے ایک شخص کہتا ہے جی میں اپنی عادت کو ختم کر لوں گا, مشکل ہے. وہ کہتا ہے نا اپنا وارشہ, پئیاں عادتاں کدے نہ جان وارس پاویں کر دے پوریاں پوریاں. وہ کہتا ہے بیسیکلی کہ اگر انسان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گے آپ, یا کسی جانور کے یا کسی کے بھی, تو وہ اس کی عادت نہیں جائے گی, کیونکہ اس کی نیچر کی طرف سے جو عادتیں اس کو ملی ہوئی ہیں وہ عادتیں اس نہیں جائیں گی. جائیں گی کب؟ جب آپ, کیونکہ ڈیٹا آپ کا پڑا ہوا کہاں ہے؟ آپ کی آنکھوں میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے کسی چیز کا, کانوں میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے, آپ کے اسمیل میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے, آپ کے ٹیسٹ میں پڑا ہوا ہے, اور آپ کے ٹچ میں پڑا ہوا ہے. جب اتنا سارا ڈیٹا آپ نے کہیں رکھا ہوا ہے, اور آپ کی جو چھٹی حصہ ہے وہاں پہ بھی ڈیٹا آپ کا پڑا ہوا ہے, اب اتنا سارا ڈیٹا آپ کے اندر پڑا ہوا ہے, اگر ایک جگہ سے آپ ریموو کر بھی دیتے ہیں دوسری جگہ تو پڑا ہوا ہے, تیسری جگہ تو پڑا ہوا ہے. اس لیے کسی بھی عادت کو دور مشکل ترین کام ہے, لیکن کیا جا سکتا ہے. وہ کرے گا کون؟ کوئی مرشد کرے گا, کوئی آپ کا بڑی کرے گا, کوئی آپ کا بہت بڑا جو آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ ہے وہ چینج کر دے گا آپ کی عادتوں کو. اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی عادت بھی آپ کو پڑ گئی ہے تو اس سے بڑی عادت ڈالنی پڑے گی آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں بھی کہ اگر کسی کو نشہ لگ گیا ہے تو اس سے ایکسٹرا نشہ کرنے کی, ہاں ظاہر ہے, کیونکہ آپ یہ چیزیں آپ کے بلڈ میں چلی جاتی ہیں. کیونکہ اب تو بڑی ریسرچز ہو چکی ہیں کہ ہمارا جو برین ہے وہ کیمیکلز پروڈیوس کر رہا ہے نا, ڈوپامین دے رہا ہے, سروٹن دے رہا ہے, اور اپنا ڈورفن دے رہا ہے. تو یہ جتنے بھی کیمیکلز آپ کی باڈی لے رہی ہے تو دے کس کو رہی ہے؟ بلڈ کو. اور بلڈ کیا کر رہا ہے آگے سے؟ آپ کی کڈنی اس کو ڈیٹاکسیفائی کر رہی ہے. اگر ڈیٹاکسیفائی نہیں کر رہی کڈنی تو آپ بیمار ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ او سی ڈی کے مریض ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف قسم کی جو ہے آفٹر لیونگ دا فوبیاز میں. ایڈکشن ایز ویل. لیکن راؤ صاحب اب ہم لوگ تھوڑے بہت کنورسیشن کرتے ہیں ریگارڈنگ دا چاکراز. جی, وٹ ایگزیکٹلی از چاکرا, اس کی ایکٹیویشن کیسے کرتے ہیں, اینڈ واٹ آر دا میجر پوائنٹس ان یور باڈی؟ جی, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ چاکراز جو ہے یہ 20,000 سال پرانے ہیں, یہ آج کے نہیں ہیں, بہت پرانے ہیں اس کے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو چاکراز ہیں ہماری باڈی کے اندر جو 7 ایریا ہیں جو انرجی ایریا ہیں, ویسے اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں جب اس میں یوگا میں تو یہ 84 کے قریب ہیں ٹوٹل ہماری باڈی کے اندر مختلف ہے. لیکن جو انہوں نے جو 7 چکراز ہیں, وہ سب سے پہلا جو چکرا ہے وہ ہمارا ہے ٹیل کے اوپر, جو ہماری اسپائن ٹیل ہے,
جو ہماری ٹینی اسپائن ہے اس کے اوپر پہلا ہے، اور جو ریڈ کلر کا ہے اس کے اوپر ہمارا دوسرا جو ہے وہ ہماری کڈنیز کے اوپر ہے، جو کہ اپنا اس کا کلر جو ہے وہ مالٹا کلر کا ہے، کیا کہیں گے اس کو، اورنج کلر. اورنج کلر کا ہے. جو اس کے بعد جو ہمارا نیول کے اوپر ہے یہ اب یلو کلر ہے. پھر ہمارے جو ہارٹ ریجن کے اندر ہے یہ گرین کلر ہے. پھر اس کے بعد ہمارا یہ والا یہ اسکائی بلو ہے. اور اس کے بعد یہ والا جو تھرڈ آئی کے اوپر چکرا ہے یہ ہے اپنا پنک کلر کا ہے. اور اس کے اوپر پرپل ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ اگر یہ چکراز ہم روزانہ ایکٹیو کریں صبح کو، کیونکہ میں لوگوں کو کرواتا ہوں چکراز ایکٹیو کرواتا ہوں، اور اس کے ساتھ اورا انہینس ہوتا ہے. جو ہماری باڈی سے نکلنے والی الیکٹرو میگنیٹک ویوز یہ جو نکلتی ہیں ہماری باڈی سے، تو یہ کسی کو ایفیکٹ کرتی ہے، چاہے اچھا ایفیکٹ کریں یا برا ایفیکٹ کریں. لیٹس بریک دس ڈاؤن. پہلی تو بات یہ ہے چاکراز. آپ نے کہا 82 چاکراز ہیں، اپروکسیمیٹلی 7 چاکراز ہیں جی آپ کی باڈی میں. جی. اچھا، ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں پہلے یہ، اینڈ وٹ از اورا اینڈ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ ٹو ایکٹیویٹ اٹ ایز ویل تھرو چاکراز. اچھا، اس کا نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لینی چاہیے کہیں پہ بیٹھ کر کے، اور آپ نے 30 سے لے کے 1 پہ جو الٹی گنتی گننی ہے، تاکہ آپ کا برین جو ہے وہ سب کانشیس لیول پہ آ جائے اور آپ یہ دنیا کے جھمیلوں سے نکل آئیں. جیسے ہی آپ آئیں گے وہاں پہ تو آپ نے سب سے پہلے اپنا جو آپ کا جو روٹ چکرا ہے، جو آخری چکرا آپ کا ہے، جب ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں تو جو چیزیں جو حصے ہمارے زمین کے اوپر لگتے ہیں ٹچ کرتے ہیں وہ ہمارا جو ہے ریڈ چکرا ہے. اگر کسی کو پیسے کا پرابلم آ رہا ہے یا کھانے پینے کی چیزوں کو پرابلم آ رہا ہے یا اس کے پاس وسائل کم ہے، مٹیریل وسائل کم ہے، تو یہ سب سے اہم چکرا ہے، اس کو ایکٹیو کرنا بہت ضروری ہے. یہ والا جو ہے یہ ریڈ کلر کا چکرا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے چکرا جو دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں، جو چوتھا چکرا ہے نا یہ دل والا چکرا، یہ بڑا اہم ہے کیونکہ پوری باڈی کو پورا ہمیں 24 گھنٹے پورا سال ہمیں پوری زندگی اس دل نے چلنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے دل کے لیے، یہ بہت ہی اہم چکرا ہے، اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے ہمیشہ. اور اس کے بعد یہ چکرا جو آپ کا ہے اس کو بھی ایکٹیو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ اور یہ چکرا، یہ سارے چکرا جب ایکٹیو کر لیتے ہیں تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آدمی اپنی بیولوجیکل عمر پوری کرے گا. اور کوئی بھی بیماری انسان کی باڈی کے اندر موجود ہے کسی بھی قسم کی ہے، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہے یا سائیکوسمیٹیکل ہے، سائیکوپیتھولوجیکل ہے، کوئی بھی بیماری ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی آپ کی باڈی سے اگر یہ چکرا آپ روزانہ ایکٹیو کریں. اور میں تو کہوں گا کہ ہر آدمی جتنے بھی پاکستانی ہیں ارلی مارننگ اٹھ کے سب سے پہلا کام اپنے چکراز ایکٹیو کریں. صبح فجر کی نماز پڑھیں اور تھوڑا سا یوگا کریں اور یوگا میں اپنے چکرا ایکٹیو کر لیں، بس کچھ نہیں. اگر میں ایکٹیو کروا دوں گا آپ کو ایک دفعہ تو اس کے بعد آپ کے لیے چکرا ایکٹیویٹ کرنا صرف 3 منٹ کا کام ہے، بس آنکھیں بند کی اور چکرا ایکٹیو ہو گئے. اوکے. اور میں نے یہ بھی سنا کہ بہت سے سوری کانسٹنٹ ان کی ایکٹیویشن ہوتی ہے چاکراز کی، کچھ کی جو ہے بہت لیس ایکٹیویٹڈ ہوتی ہے اور کچھ کی بالکل بھی نہیں ہوتی. سو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ نہیں، اصل میں تو دیکھیں یہ چیزیں جتنی بھی ہیں نا یہ تربیت سے آتی ہیں، ٹھیک یہ ہے. آپ کو سیکھنی پڑتی ہے، لرننگ ہے نا یہ بیسیکلی. ہم روزانہ کی تربیت اس کو اگر روزانہ کی بیس پہ کریں گے تو ایکسرسائز کریں تو روزانہ آ جاتی ہے. اس کے اندر پرابلم یہ آتی ہے کہ کچھ ہوتی ہیں جیسے نظر لگنا ہوتا ہے کسی کو. اب اس کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو نظر لگتی ہے بار بار نظر لگتی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا یہ جو تھرڈ آئی والا چکرا ہے نا اس کو ایکٹیو کریں، اس کو ایکٹیو کریں. اور اگر فرض کریں کہ آپ ایک نظر لگتی، دوسرا یہ کہ آپ کو پیسے نہیں دستیاب ہو رکھے. ایک آدمی کی کوشش ہے کہ جی میں صبح سے لے کے شام تک 20-25 ہزار روپیہ کماتا ہوں، جب کہ وہ کروڑوں روپیہ کما سکتا ہے. اس کو ہر صورت میں اپنا روٹ چکرا جو ہے نا ایکٹیو کرنا چاہیے. اگر فرض کرے ایک آدمی کہتا ہے جی میرے گلینڈس پراپر کام نہیں کر رہے، باڈی کے گلینڈس، تو اس کے لیے اس کو جو نیول کا جو چکرا ہے ہمارا چوتھا چکرا ہے اس کو ہمیں ایکٹیو کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ جگر انوالو ہے. اور جگر کے اندر 3000 قسم کے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہی کیمیکل، کیونکہ ہماری باڈی ہے کیا، یہ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی آرگنس ہیں لگے ہوئے ہیں قدرت نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو کوآرڈینیشن ہے وہی زندگی ہے، کوآرڈینیشن زندگی، وہی زندگی ہے. تو بالکل. میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ ہمارے جو 7 چکراز ہیں اس کو ارلی مارننگ اٹھ کے آپ کریں، اس سے آپ کی ایجنگ میں جو فرق پڑ جائے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسرا جو الٹا سیدھا سوچتے رہتے ہیں ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں. تو یہ جو برین ہے یہ سوچنے کے لیے تو دیا ہے لیکن نیا سوچنے کے لیے دیا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟
جو میرا ابو سوچتا تھا. میرا ابو کیا سوچتا تھا؟ جو میرا دادا سوچتا تھا. جبکہ یہ برین آپ کو نیا سوچنے کے لیے دیا ہے قدرت نے. اور مجھے تو اقبال کی بات وہ بڑی اچھی لگتی بعض کا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کائنات پہ آ کے کچھ کریٹ ہی نہیں کیا تو اس سے مراد ہے کہ آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ابھی. تو یہ بنیادی طور پہ کچھ کرنا مقصد ہے یہاں پہ اس کائنات پہ. تو چکراز آپ کو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کریٹیوٹی آئے, کوئی نئی چیز آپ سوچیں, پھر بھی چکر آپ کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. آن دی ادر ہینڈ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کس طرح ایک کرٹک دماغ میں ہوتا ہے اور ایک ڈریمر ہوتا ہے, اور آپ کانسٹنٹ وار میں ہوتے ہیں, اپنے آپ سے ہی آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ زندگی جی بھی رہے ہیں, آن دی ادر ہینڈ ہم نے مرنا بھی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیتھ. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو گو ٹو دیٹ ڈیلٹا اسٹیٹ اینڈ دین ڈائی. سم پیپل جسٹ ڈائی رائٹ اوے. ان کی کیا ایسٹرل باڈی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ اچھا, یہ جو دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کی میں کچھ لوگوں کے نام لوں تو عجیب سا لگے گا, وہ مرتے ہی نہیں. بلے شاہ اسم مرنا نہیں, گور پیا کوئی اور. وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹرانسفارمیشن ہے میری ون پلیس ٹو اندر. اور وہ وہی ہوتے ہیں جو ڈیلٹا سے ڈیلٹا میں داخل ہو جاتے ہیں. ڈیلٹا سے ڈیلٹا میں داخل ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا موت کا. ان کے نزدیک یہی ہوتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں گا. کچھ دن پہلے ایک اللہ والے تھے, تو ان کا آپریشن تھا. تو ڈاکٹروں نے کہا جی آپ کو ہم نے ٹیکا لگانا ہے, وہ آپ کو وہ جو ہے نا انستھیزیا دینا ہے. تو اس نے کہا نہیں ضرورت نہیں آپ کو دینے کی پڑے گی, آپ بتائیں آپ کریں آپریشن. تو انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر صرف ایک رومال ڈالا اور اس کے بعد آپریشن ہو گیا. پورا ہارٹ کا آپریشن تھا. تو ہو گیا آپریشن. تو اس نے, کیونکہ وہ ڈاکٹر ان کو دے نہیں سکتے تھے انستھیزیا, اس حالت میں تھے, انہوں نے کہا ضرورت نہیں آپ چہرے کے اوپر رکھ دیں. کیوں؟ کہ وہ ڈیلٹا سے ڈیلٹا میں چلے گئے بس. تو یہ جو جن لوگوں کو سمادھی ہم کہتے ہیں, جو ہندوؤں کے نزدیک بہت بڑا کام ہے سمادھی لینا, جو اللہ کے ولی عرس مناتے ہیں. عرس کس بات کا ہوتا ہے؟ جب کہ موت آ رہی ہوتی ہے تو عرس منایا جاتا ہے ان کا. کیوں؟ اس لیے منایا جاتا ہے کہ وہ خوشی سے جا رہے ہوتے ہیں, وہ رو ہی نہیں رہے ہوتے, وہ انگزائٹی میں ہوتے ہی نہیں ہے اللہ والے. ہاں جی, وہ ڈیلٹا سے ڈیلٹا میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی جو آپ نے سوال کیا ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن جس طرح ہم لوگ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی بھی بات کر رہے ہیں اس وقت, اور ہر انسان کی اپنی اپنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں. اینڈ ایون ریگارڈنگ ڈیتھ, اگر آپ ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو, کیا آپ از اٹ ری انکارنیشن, کیا درست ہے, کیا ہوتی ہے آپ کی جرنی؟ ہاؤ از اٹ لائک دا جرنی فرام ون سول, فرام یور فزیکل باڈی ٹو دا ایسٹرل باڈی؟ جی, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. دیکھیں یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ایک بہت بڑے نیک انسان ہیں. یہاں پہ لاہور میں ہم کیونکہ پروگرام کر رہے ہیں, تو میں ان کے دربار اقدس پہ جاتا ہوں, تو میں اپنی ہاتھوں کی فیلنگ کے ذریعے دیکھ لیتا ہوں کہ ان کا اورا کتنا چارج ہے اور کتنا بڑا اورا ہے. کیونکہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اورا نے, الیکٹرو میگنیٹک ویوز نے, یہ پورے لاہور کو اپنے اس میں لیا ہوا ہے, کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں. اچھا آپ ذرا ایکسپلین کریں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ بیسیکلی جب بلے شاہ کہتا ہے نا کہ بلے شاہ سے مرنا نہ ہی, گور پیا کوئی اور, وہ صحیح کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا. اگر فرض کرے میں مر بھی جاؤں, میرا ایک جسم مر گیا ہے, یہ جسم مرا ہے نا, کیونکہ یہ تو میرے ہے کیا, اس میں کیمیکلز ہیں, اس میں ہے کیا, کیلشیم ہے, پوٹاشیم ہے, فاسفورس ہے, مرکری ہے, یہی چیزیں ہیں نا. which has also come from universe نہیں, یہ تو میں نے لی ہیں, یہ دودھ سے میں نے لی ہیں, کھانے سے لی ہیں, میں نے پینے سے لی ہیں. یہ چیزیں میرے پاس آ گئی ہیں, باڈی بن گئی میری. میں ایک چھوٹا سا باڈی کے اندر سے اتنا بڑا 6 فٹ کا ہو گیا ہوں نا کسی طرح سے, تو ہو گیا. تو اس کا وزن بھی ہے. تو یہ تو اس نے زمین نے واپس لے لینی. زمین کی خوبی ہے ایک کہ جو چیز بھی دیتی ہے نا یہ واپس لے لیتی ہے. لیکن وہ جو میرا کانشیسنیس ہے, کیا وہ بھی مجھ سے لے لے گی؟ نہیں لے سکتی وہ, کیونکہ وہ مجھے ماں کے پیٹ میں 4.25 مہینے جب میری عمر ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں, تو مجھے ایک فرشتے کے ذریعے دیا جاتا ہے اور پھر مجھ سے واپس لے لیا جاتا ہے. دیٹ از دا ریزن وائی کہ جب انسان چلا بھی جاتا ہے, اس کا اورا اور اس کی وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز چھوڑ کے جاتا ہے, موجود ہوتی ہیں. دیکھیں آپ, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک آدمی ہم میں رہ کے گیا, کچھ سال گزارے, اس کا نام تھا عبدالساریدی. تو کیا عبدالساریدی مر گیا ہے؟ نہیں مرا, موجود ہے, ہمارے کانشیس میں موجود ہے, ہمارے انکانشیس میں موجود ہے, ہمارے ہر وقت موجود ہے ہمارے پاس. کیوں؟ کہ اس نے اس کائنات کے اوپر الیکٹرو میگنیٹک ویوز دی تھی پازیٹیو. اور کیا فرعون مر گیا؟ فرعون بھی نہیں مرا.
کیونکہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز دی تھی نیگیٹو، ویری انٹرسٹنگ. وہ بھی موجود ہے اچھا. اور وہ بھی موجود ہے، دونوں موجود ہے. دیکھنا یہ ہے کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں فرعون کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا جا کے یا عبدالستاریدی کے ساتھ کھڑا ہوں. دیٹ از سو انٹرسٹنگ. اس کو تھوڑا سا اگر ہم ڈیڈیوس بھی کریں، اس کا مطلب واقعی میں آپ اسی فریکوینسی میں میچ کر رہے ہوتے ہیں. اسی کو شاید بدی بھی کہتے ہیں اور اچھائی بھی کہتے ہیں کہ جب آپ فرعون نے اپنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہے وہ ریلیز کی، اینڈ اف یو آر آن دا سیم فریکوینسی، اس کے ڈیتھ کے بعد بھی آپ اسی فریکوینسی میں جائیں گے. واصف صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. Okay. وہ کہتے ہیں جو بھی کائنات سے لینا ہے نا اس کو دینا شروع کر دیں. اگر آپ الیکٹرو میگنیٹک ویوز دے رہی ہیں پازیٹیو تو کائنات آپ کو پازیٹیو دے گی، اور اگر کائنات کو آپ دے رہی ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز نیگیٹو تو کائنات آپ کو نیگیٹو which is also called karma. سوری اس کو کارما بھی کہا جاتا ہے. جی اس کو کارما بھی کہا جاتا ہے. ہاں کارما بھی کہہ لیں آپ اس کو کارما بھی کہہ سکتی ہیں، کیونکہ اگر ہندو میتھالوجی میں جائیں گی تو یہ کارما ہی ہے کہ جو بھی دیکھیں. ایک اور بھی آپ دیکھیں نا کہ نیوٹن کا جو تیسرا قانون ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے نا، کاز اینڈ ایفیکٹ. اوکے. کوزیلٹی کا ہے. تو وہ اس میں کیا ہے کہ جو بھی کریں گے اس کا ریئیکٹ تو ہونا ہی ہے، اس کا ریئیکشن تو آپ کو آنا ہی آنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی آپ ماں باپ کو ستائیں اور کہیں جی آخر پہ جا کے جی مجھے میرے بچے جو ہوں گے وہ میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ اچھا. وہ کہتے ہیں نا، ایک بابا جی کا ہے کہ جواں نالوں نہ کسی نے کنک کپی نال اک دے امب نہ پھلدا ہے تے جڑا جہان آیا وارو وار جانا جنہ تیل دیوے انہ بلدا ہے. کہ جتنا بھی آپ قدرت سے لے کے آئے ہیں تیل اپنے دیے کے اندر، جو آپ کے یہ دیا جو ہے آپ کا، اتنی دیر ہی چلنا ہے اس نے، اس کے بعد یہ مر جانا انسان نے. تو مر کے جانا کہاں ہے؟ سوال یہ ہے. مر کے ہماری جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے ختم نہیں ہوتی. اگر وہ پازیٹیو ہیں تو پازیٹیو رہیں گی، جنت مل جائے گی. اگر وہ نیگیٹو ہیں تو نیگیٹو چلے جائیں گی، دوزخ مل جائے گی. تو ہمیں بانو آپا کی ایک بات بڑی اچھی لگتی. میں کہ بانو آپا گل تو دس. بندی جی. میں کہ ماں جی ایک دسو اتنے اگ کیوں جائے گی دوزخ 'چ؟ کہندے ہر بندے نے اتوں لے کے جانی اپنی. جدو تنگ کریں گے سدو تو وہ ساری اگ ہی توڑی ہے، تو وہ اگ ہی اسی جڑی اگے منتقل کر لینی اپنی. ہر آدمی کی اپنی آگ ہوگی وہاں پہ. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تو پھولوں کی بات کریں. دیٹ از وائی بہت امپورٹنٹ ہے اپنے پروگرام کرنا. ایون کہ صوفیزم میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ میڈیٹیٹو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں یا وہ اپنی وائس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ وہی الیکٹرو میگنیٹک ویوز پہ کام کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یونیورس تک پہنچے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انبیاء علیہ السلام، صالحین، بدھا، مہاویر، سقراط، افلاطون، نیٹشے، سارتر، یہ بڑے لوگ ہیں، اسٹیفن ہاکنگ، اور آج کے اللہ کا ولی کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی لیبارٹری میں بیٹھا ہو یا کوئی اندر کی لیبارٹری میں بیٹھا ہو، سب لوگ بڑے ہیں. اور یہ سارے بڑے کیوں بن جاتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے. جو بھی کائنات کو کچھ دے رہا ہے نا، دن رات لگا ہوا ہے، وہ بڑا ہے. اور کچھ بھی اگر تو آپ آئے اور ایسے آ کے چلے گئے تو آپ بڑے تھوڑا ہی ہیں. اس کائنات کے اوپر آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آپ کا جو ہے نا آپ کا فٹ سٹیپ جو ہے نا پڑا ہونا چاہیے. یہاں پہ کوئی نشان آپ چھوڑ کے جائیں اس کائنات کے اوپر، کچھ بھی ہو. اسی لیے اٹس سو امپورٹنٹ ٹو ورک آن یور سیلف. ہاں بہت جی. زیادہ. ہاں. ہم تھوڑا سا آخری سیگمنٹ پہ بھی آتے ہیں، منی مائنڈ سیٹ، کیونکہ لوگ بڑے انٹرسٹنگ ہے اس چیز میں. واٹ از منی مائنڈ سیٹ؟ آپ ویلتھ کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو بھی پیسہ چاہیے نا، سب سے پہلے وہ ایک نوٹ لے، 100 کا، 50 کا، 500 کا، 400 کا لے، اور اس کے اوپر جو فگر لکھی ہوئی ہے، 1 لکھا ہوا، اس کو بڑھاتے چلے جائیں. جیسے 1000 لکھا ہوا تو 1 لاکھ کر دے، 2 لاکھ کر دے. دیکھیں سوری، اس کائنات کا جو وارث ہے نا وہ اللہ ہے. اور اللہ کریم یہ کائنات کو اپنے فرشتوں کے ذریعے چلاتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے چلاتے ہیں. اور یہ کائنات ہماری جڑی ہوئی ہے لا آف اٹریکشن کے تحت. لا آف اٹریکشن میں 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. سب سے پہلے آسک، کہ آپ نے دعا کرنی ہے، کر لی. پھر بلیو، کہ آپ کا یقین ہونا چاہیے. اور آخر پہ ہے ریسیو، کہ جب وہ کائنات آپ کو دے گی تو کیا آپ ریسیو کریں گے اس کو؟ کرنے کے قابل ہیں تو قابل ہوں گے تو آپ کو مل جائے گی ہر چیز. دیکھیں اگر بل گیٹ کے پاس پیسہ ہے یا بڑے بڑے جیکما کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ آیا کہاں سے ہے؟ اسی کائنات پہ رہ کے آیا ہے، اور اسی کائنات سے وابستگی سے پیسہ آتا ہے.
تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو اوپر سے پھینکنے ہیں پیسے. تو آپ نے بنیادی طور پہ پیسے لینے کا برین مائنڈ بنانا ہے پہلے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی پیسہ پیسے بھائیوں سے جدا کر دیتا ہے, پیسے لڑائیاں پیدا کرتا ہے, پیسے یہ. اب اندر تو ہمارے نیگیٹو اسٹڈی چل رہی ہے, باہر ہم پیسہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو آئے گا نہیں کبھی بھی. تو بنیادی طور پہ پیسے کے لیے آپ کو پیسے کا مائنڈ بنانا پڑے گا. اگر آپ نے پیسے کا مائنڈ نہیں بنایا پھر پیسہ کوئی نہیں آنا. آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں. آپ ایک نا باؤل بنائیں, اس کے اندر آپ باؤل لے لیں, اس کا شیشے کا گلاس لے لیں, جگ لے لیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے اپنا جو بھی تھاٹ آپ کی ہے, آپ کو کتنا پیسہ چاہیے, کوئی شادی کا پرابلم ہے, جیسے لوگوں کو بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں, وہ پرابلم آپ نے کاغذ پہ لکھ کے نیچے رکھ دینا ہے اس کے اندر. پھر اس کے اوپر آپ نے میگنیٹ رکھنا ہے, ایک میگنیٹ رکھ دیں, اور اس کے اوپر آپ نے جو ہم باہر جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہمیں کوائنس ملتے ہیں وہ کوائنس لا کے ڈالتے رہیں. آپ یقین کریں گے اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں سے آپ کی نظر پڑتی رہے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا, اور وہ تمام پرابلم, وہ تمام ایشو, وہ تمام آؤٹ کمز آپ کے سارے حل ہو جائیں گے. کیونکہ یہ اٹریکشن بہت ضروری ہے. اگر آپ کا مائنڈ کے اندر پیسے کی اٹریکشن نہیں ہے, پیسہ نہیں آئے گا کبھی بھی, کبھی نہیں آئے گا, جو مرضی کرتے رہیں. یہ وہی بات نہیں, یو اٹریکٹ وٹ یو وانٹ. یہ بالکل صحیح ہے. بالکل. کیونکہ لا آف اٹریکشن کو میں جو آپ کو بتایا نا کہ سب سے پہلے آسک ہے کہ آپ نے اپنے اندر ایک ڈیزائر پیدا کرنی ہے. اگر آپ کی پیسے کی ڈیزائر ہی نہیں ہے, پیسہ آئے گا ہی نہیں, کچھ بھی ہو جائے. اچھا, ڈیزائر کے بعد دوسرا ہے بلیو آپ کا, کہ یہ ڈیزائر تو آ گئی ہے کہ بلیو بھی میرا ہے. بلیو کے بعد تیسری ہے ریسیو, کہ جب مجھے وہ چیز ملے گی تو کیا ریسیو کرنے کے قابل ہوں میں. فرض کریں آپ 3 مہینے تک لگی رہی, آپ نے کہا جی میں نے سمندر دیکھنا, سمندر دیکھنا, سمندر دیکھنا. آپ سمندر پہ چلے گی کراچی, اب وہاں سے لیں گی کیا؟ آپ کے پاس تو کوئی وہی نہیں ہے, نہ گلاس ہے, نہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے, تو آپ کیا لے کے آئیں گی وہاں سے؟ کچھ بھی نہیں, دیکھ کے آ جائیں گی. تو اسی طرح سے ہے کہ جب آپ کو وہ سمندر کچھ دینا چاہے گا تو کیا آپ کے پاس کوئی گلاس, کوئی ڈونی, کوئی چیز ہے, آپ کے برتن ہے آپ کے پاس؟ بڑے مزے کی بات ہے. جس طرح آئی تھنک پاور آف رائٹنگ, جرنلنگ, اب جس طرح میں نے 3 سال پہلے جو چیزیں لکھی تھیں آدھی سے زیادہ وہ پوری ہو چکی ہیں آج. سو اٹ از آلسو امپورٹنٹ ٹو کیپ جرنلنگ اینڈ ویژولائزنگ اٹ ایز ویل اینڈ مینیفیسٹیشن. میں ایک نا کورس کرواتا ہوں, میرے خیال اطہر نے کیا بھی ہوگا وہ مجھ سے کورس. وہ کرواتا میں یہ ہوں کہ سب سے پہلے میں اس کو لوگوں کو آنکھیں بند کروا کے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی 5 ڈیزائر بتاؤ کون کون سی ہیں. ڈیزائر 1 2 3 4 ان کو میں ایک پیپر کے اوپر مختلف کلر کی پینسل سے لکھواتا ہوں, یعنی انکانشیس لیول پہ, سب کانشیس لیول پہ لکھواتا ہوں کہ پہلی آپ کی ڈیزائر کیا ہے, دوسری کیا ہے, تیسری کیا ہے, چوتھی کیا ہے, 5ویں کیا ہے. اب یہ بیسیکلی آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہے آپ نے سب کانشیس لیول پہ لکھا ہے, انکانشیس لیول پہ لکھا ہے. تو کیونکہ انکانشیس اور سب کانشیس نیچر کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہے, اور آپ کے پاس انگزائٹی اور ڈپریشن نہیں ہوتا, تو جب نہیں ہوتا تو وہ جو چیزیں ہیں وہ جلدی سے آپ کو, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے 2005 کے اندر ایک ایکسرسائز کی خود سے. مجھے ایک آدمی تھا برین ٹریسی, اس نے کروائی تھی دبئی میں. جب میں کرنے کے لیے گیا تھا تو آپ یقین کیجیے گا کہ مشکل ترین میری زندگی کی 5 خواہشیں تھیں, ساری پوری ہو گئی ہیں. تھوڑی نہیں, اس میں یہ تھا کہ میرے پاس اتنے کروڑ روپیہ ہونا چاہیے, میرے پاس اس لیول کی گاڑی ہونی چاہیے, اس لیول کا گھر ہونا چاہیے, اور اس کے بعد میرے بچے ڈاکٹر ہونے چاہیے, میرے بچے بیرسٹر ہونے چاہیے. وہ تمام میری پوری ہو گئی بائی دی گریس آف اللہ مائٹی. کیونکہ جو بھی ہم سوچتے ہیں نا یہ نیچر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہاں ایک چیز ہے, واصف علی واصف کی لائن بڑی پیاری ہے, وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی دعا کرو یا کوئی ڈیزائر کرو تو اس دعا اور ڈیزائر کا تصور ذہن میں لے کے آؤ جو پوری ہوئی تھی, اور اگر ڈاؤٹ آ گیا پھر نہیں پوری ہونی. Not even a tiny bit of doubt. یس, اگر میں یہ کہی جا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ نہیں یہ پوری نہیں ہونی, یہ تو ہونا ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ایسا, پھر پوری کوئی نہیں ہونی, پھر نہیں پوری ہونی. یہ آپ جب بھی ڈیزائر کر رہے ہیں, جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی تصور کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس تصور وہ لے کے آئیں ذہن کے اندر جو کبھی پوری ہوئی تھی آپ کی ڈیزائر, جو آپ کی دعا پوری ہوئی تھی. میں بلکہ واصف علی واصف صاحب کی کلائن بڑی اچھی اور ہے کہ ایک عورت آ گئی ان کے پاس, کہنے لگی جی کہ میرے لیے دعا کرو. تو آپ نے کہا تو میرے کو دعا کرانا آ گئی ہیں,
اس نے کہا ہاں جی. اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا ماں کو خود بخود ہی دعا آ جاتی ہے, اور دعاؤں کا تصور کوئی لفظوں میں تھوڑا ہی ہوتا ہے, وہ تو آپ کے اندر کی سائڈ کے اوپر. سر اگر خیال پیدا ہو گیا, آپ کے آنسو نکل آئے, آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, تو دعا قبول ہو جاتی ہے. دعا قبول ہو جاتی ہے. ہاں, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب آپ سجدہ بھی کرتے ہیں تو آپ ایک میڈیٹیٹو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, اور آپ کا ڈائریکٹ جو ہے وہ کو ریلیشن ہو جاتا ہے یونیورس کے ساتھ. اس وجہ سے سجدے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ آئی تھنک اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ریپ اپ کی طرف بھی لے کے چلتے ہیں. اور میں نے ایک اسٹڈی بھی پڑھی تھی ہارورڈ میں, شاید 1995 میں ہوئی تھی. تو بیسیکلی اس میں 2 گروپس تھے, اور ایک گروپ تھا جو کہ ایکسرسائز باقاعدہ کر رہا تھا فنگر کی, فار دا فنگر مسل. آن دی ادر ہینڈ دوسرا ویژولائز کر رہا تھا. تو یہ دیکھا گیا کہ 19.5% مسل میس انکریز ہوا تھا جو کہ صرف ویژولائز کر رہے تھے. اصل میں ویژولائزیشن جو ہے نا یہ بہت بڑا ٹول ہے انسان کے پاس, ان سے لوگوں نے استعمال نہیں کیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں تو آپ کو, جو آخری جو فائٹ ہوئی تھی نا ٹائسن کے ساتھ اس کی محمد علی قلعے کی, اس کے اندر محمد علی قلعے سے پوچھا گیا تھا یہ بات کہ آپ ہار گئے, تو اس نے کہا ہاں میں پہلے کسی بھی رنگ کو, جو فائٹ رنگ ہوتا ہے, میں اس کو نا ویژولائز کرتا تھا. اچھا, آج میں ویژولائز کرنا بھول گیا. so that's also kind of a training. دنیا میں انسان کے پاس جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے نا, وہ اس کے سب کانشیس لیول پہ جا کے ویژولائز کرنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک بچے نے امتحان دینا ہے, اس کو آپ ایک دن پہلے جا کے اس کی سیٹ دکھا دیں, جسٹ وہ ویژولائز کر لے کہ میں نے کل کو آگے بیٹھ کے یہاں پہ پیپر دینا ہے. یقین کیجئے کہ اس کے مارکس میں 50% سے زیادہ اچھے مارکس آئیں گے اس کے. اچھا, ہاں, یہ تو آپ نے ہیک بتا دیا کافی. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے کہ بیسیکلی جو ویژولائزیشن ہے, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ میں کچھ دن پہلے نا ایک ویژولائز کرتا تھا ایک چیز کو, کہ میری بیٹی کی شادی ہونی ہے, ابھی ہوئی نہیں تھی, وہ تو ڈاکٹر بن کے آئی ہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ اچھا ایسے 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 لوگ آئیں گے, ایسے وہ لوگ ملیں گے ہمیں, وہ دوسری سائڈ کے جو لوگ ہوں گے وہ ایسے ہوں گے, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. یقین کیجیے کہ 600 کے قریب لوگ آئے ہوئے تھے شادی میں, اور میں حیران ہو گیا کہ جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا, سارا کچھ ویسے ہی ہوا. اسی طرح سے میری بیٹی نے وہی سوٹ پہنا, اسی طرح کے وہ لوگ, وہی جو لڑکا تھا جو دوسری سائڈ تھے گروم تھا, وہ بھی اسی طرح سے تھا جیسے میں نے سوچا تھا. تو بنیادی طور پہ نا میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب اس سے پوچھا گیا تھا نا, نیل اسٹرانگ سے پوچھا گیا تھا یہ کہ جی آپ چاند پہ کیسے آ گئے, چاند پہ کیسے پہنچ گئے. اس نے کہا کہ میں تو بچپن سے ویژولائز کرتا تھا چاند کو, کہ چاند میرا عشق تھا. تو جب آپ کسی چیز کو ویژولائز کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا پوری کہنا, وہ آپ نے اس کو سنا ہوگا, پولو کولو کیا کہتا ہے پتہ آپ کو, وین یو ڈیزائر سم تھنگ, بڑے غور سے سننی بات, وین یو ڈیزائر سم تھنگ دی ہول یونیورس کنسپائر اٹ میک ٹرو ہیپنڈ. کہ جب تم کسی چیز کا تصور کرتے ہو تو تمام کائنات اس کو بنانے میں جٹ جاتی ہے, اور اس وقت تک جٹی لیتی ہے جب تک وہ چیز بن نہیں جاتی. سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ تو پیچھے سے آپ کا جو فوکس ہے وہ تو آؤٹ نہیں ہو گیا. اگر آؤٹ ہو گیا تو دیر ہو جائے گی کام میں. That's a very beautiful closing note. یہ بڑی اہم بات ہے. بہت آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب کسی انگریزوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس کو جیسے ہی وہ کنسیو کرتی ہے خاتون, تو ایک خوبصورت سی تصویر دیکھتی ہے. کیوں دیکھتی ہے؟ ویژولائز کرتی ہے. کیونکہ یہ کائنات ہے کس کے ساتھ جڑی ہوئی. کائنات میں دیکھیں کیا ہے, ٹائم ہے, اسپیس ہے, اور مٹیریل ہے. تو یہ مٹیریل, ٹائم اور اسپیس اس کے مطابق ہو جاتا ہے, اس کے مطابق. اور دنیا میں یاد رکھنا ایک اور چیز, کہ جتنے دنیا میں آپ کو بڑے آدمی ملیں گے, وہ ایک مثال تو آپ کو دے رہا ہوں کہ کچھ دیر تک ہم جو سوٹ پہنتے ہیں, اس کے اندر جو یہ سلائی مشین ہوتی ہے, جو ہوتا ہے نیڈل ہوتی ہے, اس کے سائڈ کے اوپر وہ ہوتا تھا, پچھلی سائڈ پہ کیا اس کا جو ہول ہوتا تھا. آخر پہ ایک شخص بڑا کوشش کر رہا تھا, مشین اس نے بنا لی تھی لیکن وہ نہیں تھی اس کے پاس. ایک دن رات کو سویا ہوا ہے, اس نے دیکھا خواب کے ذریعے کہ سانپ نے اپنی دم اپنے منہ میں لی ہوئی ہے, تو اس نے پھر اس کے منہ کے اندر وہ چھید کیا, اور آج آپ کے پاس بڑی مشینیں موجود ہیں. ویری انٹرسٹنگ, تھینک یو سو مچ راؤ صاحب. اگر آپ وہ کہتے ہیں نا رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی, کہ آپ اپنے کام کے اندر اتنی داخل ہو جائیں,
اتنی اپنی ذات کو انوالو کر لے اس کے اندر. اور رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپے رانجا ہوئی, آنکھوں نہیں مینو تھی دو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی. اب میری وہ جو ڈویلٹی تھی, جو فراسٹی تھی, جو امبیگوٹی تھی, وہ ختم ہو گئی. اب صرف ایک رہ گئی, کیا کہ وہ بھی رانجا اور میں بھی رانجا. اب دونوں ایک ہوگی, دوری ختم ہوگی درمیان میں سے. تو جو آدمی بھی, چاہے وہ سائنسدان ہو, چاہے وہ صوفی ہو, چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو یا کچھ بھی ہو, اگر وہ کام کرتے کرتے آپ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہو گئے تو پھر آپ غلامی نہیں ہے, پھر اعلیٰ درجے کا کام ہے یہ آپ کی زندگی میں. ویری بیوٹیفل نوٹ. راؤ صاحب کوئی آخری میسج جو آپ آڈینس کو دینا چاہتے ہو؟ بس میں یہی کہوں گا سب لوگوں سے کہ یہ ہم نے اس کائنات کے اوپر جو 41,000 کلومیٹر ریڈیس کی یہ زمین ہے, مجھے گلیکسیز جو 4 ارب گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسیز کے اندر جو سٹارز ہیں اس سے غرض نہیں ہے. مجھے یہ جو خوبصورت سی 41,000 کلومیٹر ریڈیس کی زمین ہے, یہ اس کو جب میں جاؤں تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے, اور میرا ہر عمل انسانوں کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے. بس.